साजिश चली कि निजामुद्दीन की मरकजियत को हटाएंगे और पड़ोस के मुल्क के उसको मरकज बनाएंगे, आलम का इसको खत्म करेंगे। उसका अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ इस्तकबाल आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली मरकज़ लाइव बयान पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान लेकर हाजिर हुए हैं, तो आइए साथी हम और आप मिलकर सुनते हैं इस बयान को। क्या बयान फरमा रहे हैं मौलाना? तरीका यह है कि अमीर बनने मत दो। जब अमीर बनने नहीं मत दोगे तो हम कहेंगे वहां चलो, वहां फैसला करो, क्योंकि सारे ज्यादा कुर्बानी देने वाले वहां मौजूद हैं। समझ बात आ रही है? लेकिन उस जमाने में अल्लाह वाले अल्लामा अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जैसे बरगुज़ीदा बंदे बड़े चटान जम गए। नहीं, सारे आलम का मरकज ये है, सबके फैसले यहाँ होते हैं, यहाँ का फैसला यही होगा चाहे महीना भी लग जाए। और कहा सुन लो, हम खबरदार इस फैसले में किसी मुल्क वालों को हम इसमें नहीं रखेंगे। यहाँ तो सिर्फ निजामुद्दीन जो हिंदुस्तान का खालिस रहेगा उसका, और जो इस इलियासी खानदान से होगा, अल्लाह ने इस खानदान को चुना है। और हदीस में है अल अइम्मतु मिन कुरैश, याद रखो दीन का इल्म का पहलू हो, जिक्र का पहलू हो, और यह उमूमी मेहनत जो पूरे दीन को कायम करने की, इसमें जो कायद होंगे, जो लेके चलने वाले, वो बनु इस्माइल से होंगे। और वो किससे होंगे? बनु इस्माइल, यानी बनु इस्माइल कहते हैं से जो जिस खानदान से आप हैं उसी से। अबू बकर तालुक बनु इस्माइल है, इसी से चलेगा। तो अइम्मतु मिन कुरैश। अब देखो इल्म को जो अल्लाह ने हिंदुस्तान में फैलाया, और शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानदान जो इल्म हदीस लेकर आए, वो कौन थे? बनु इस्माइल थे। और कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ने दारुल उलूम कायम किया, वो कौन थे? बनु इस्माइल थे। सैयदना अबू बकर तालुक के 48वीं पीढ़ी के हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? कि वो भी बनु इस्माइल से थे। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने कौन थे? बनु इस्माइल से थे। अल्लाह ने फिर जब उमूमी आलमी मेहनत के पूरे दिन आलम में कायम करने की मेहनत अल्लाह ने लिया, तो वही अबू बकर के खानदान से, बनु इस्माइल से, मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह से कहा अल अइम्मतु मिन कुरैश। अब इस मेहनत में जब जब जिम्मेदारी की जरूरत होगी, ये हदीस कह रही है कि जिम्मेदार इसी खून का होगा, इसी खून का होगा। किसका होगा? बहरहाल अब ईश्वर हमला का इंतकाल हुआ, उसमें फितने थोड़े उठे, मुखलिसीन थे, जम गए, और फितना टल गया। और मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ये भी बनु इस्माइल से, अब जो है ये अमीर बने। बल्कि हज़रत शेख के बाजू में लिखा है, जो किताब में पढ़ा, कहने लगे कि नहीं, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं तो इस फितनों को बचाने के लिए मैं अमीन बन के बैठा हूँ। जैसे ही हारून बड़े हो जाएंगे उनके लड़के मौलाना साहब के, ये उसका हक है, मैं उसे दे दूंगा। लेकिन मौलाना हारून साहब कहने लगे हजरत नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं भी आपके हाथ में बैठ करता हूं। आप उम्मत के अमीर हैं दावत के काम करने वालों के लिए, ताकि फिक्र ना हो, हाँ आप भी अमीर रहेंगे तो आप अमीर बनेंगे। ऐसे थे वो खानदान, ऐसा होता। अब सुनो, अब 32 साल मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह की इमारत में पूरी दुनिया में दावत की मेहनत होती रही। इसको जमात का काम कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे जानते हैं जमात किसे कहते हैं? अरे जानते हैं? अरे बोलो भाई, अरे बोलो तो सही, हाँ नहीं कुछ कहो। जमात तो तबलीग जमात, हाँ नहीं कोई वाले। अरे नहीं, जमात किसे कहा? सुनो, जमात कहते हैं जो एक की इताअत में कान खोल के सुनना, एक की इताअत में एक नियत एक मकसद होकर अमल को पूरा करना, कहते हैं ये जमात। इसे कहते हैं जमात। मगरिब की नमाज मैंने जमात से पढ़ी, अब इसका तर्जुमा करो। एक इमाम की इताअत में एक नियत एक मकसद होकर अल्लाह के अहम फरीजे को अदा किया, तो कहते हैं जमात की नमाज हुई। अब नमाज पढ़ने वाले को 3,35,54,432 नेकी लिख दी गई है। अरे है नहीं? जमात की नमाज क्यों कहते हैं? एक इमाम की इताअत, एक नियत एक मकसद। इमाम की नियत मगरिब, मुक्तदी की नियत मगरिब। इमाम का मकसद अल्लाह राजी, मुक्तदी का मकसद अल्लाह राजी। तो जमात कहते हैं एक ही इताअत में एक नियत एक मकसद पर जमा होकर काम करना, उसे जमात कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जब मुसलमान एक ही इताअत में एक फिक्र एक मकसद होकर दीन का काम करते हैं, वो अल्लाह की निगाह में जमात कहलाती है। यदुल्लाहि मअल जमाआ, मुत्तफकुन अलैह, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह की मदद जमात के साथ हो जाती है। बात समझो? दीन का काम जब एक इताअत में एक नियत एक मकसद पर होकर करेंगे, अल्लाह की मदद हो जाएगी। इल्म का काम अब एक मदरसे में एक मुहतमिम के एहतमाम में सारे मुदर्रिसीन सारे तलबा इताअत के साथ उन एक मकसद नियत करते हैं, अल्लाह की मदद आती है। गैबी खजाने से मदरसे का निजाम चल रहा है, अल्लाह पाक पनपा रहे, अल्लाह चला रहे, अल्लाह की मदद है। क्यों? कि एक की इताअत के साथ वो चल रहे हैं। जी हर जगह देखो अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग दोस्तों, ये उमूमी मेहनत
یہ جماعت کے ساتھ کیوں کہ ایک امیر کی اطاعت ایک نیت ایک مقصد ہو کر رہے ہیں، اس لیے اس کو جماعت کا کام کہا جا رہا تھا، اللہ کی مدد۔ اب شیطان وہی دشمن کہ جب دعوت چلے گی دعوت کو توڑنے کی سازش کرے گا، کیا کرے گا؟ دعوت کو بڑھنے دے گا نہیں۔ وہ تمہیں ایک پوائنٹ بتایا تو 2 رہ گئی، توجہ کم ہو گئی، وہ بات رہ گئی تھی، ایک ہی کہا تھا۔ بہرحال اب شیطان کو جلن ہے، ارے پوری دنیا کی امت، عرب عجم یورپ امریکہ افریقہ سب جمع ہو جائیں گے، یہ تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ ان کو کیا کروں گا، امام کو الگ، جماعت کی نماز میں امام اور مقتدی مل کر جماعت کی نماز، امیر اور شورا مل کر جماعت ہے۔ شورا خالی شورا برائے شورا نہیں، قرآن میں حدیث میں سیرت صحابہ میں شورا امیر کو متعین کرنے کے لیے اسلام میں ہے۔ پورے قرآن میں 2 آیتیں ہیں اور ساری جو آیتیں یہ بتا رہی ہیں، سارے مفسرین نے شروع سے لے کر آج تک کی 98 نور اللہ مرقدوں تک بیان القرآن تک میں لکھا ہے کہ بغیر امیر کے شورا شران جائز ہے۔ جی ہاں، سورے پوری قرآن حدیث سیرت کھول کے دیکھ لو، اس کے خلاف ہو میری گردن آپ کا تلوار۔ جی ہاں بالکل، لیکن امت کو سمجھ نہیں ہے، یہ باطل کی سازش ہے۔ ارے تبلیغ والوں سنو، یہ شورا عمارت کی لڑائی نہیں ہے، یہ نفسانیت اور شیطانیت کی چڑھائی ہے تبلیغ پر، کہ تبلیغ کا گلا گھونٹ دو، امت کا جمگھٹا ٹوٹ جائے، امت کی ہوا اکھڑ جائے اور باطل گاجر مولی کی طرح کاٹ کے آگے نکل جائے۔ اس لیے بزرگ دوستو سمجھنا ہے، بصیرت کے ساتھ یقین کے ساتھ چلنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے پھر سے عمومی عالمی اجتماعی محنت کو چلایا۔ اب سنو، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے آپ، 32 سال چلا، ان کے انتقال کا وقت آیا۔ انتقال سے پہلے ایک حج کیا، حج کے بعد آخری جو حج تھا اس سے پہلے ایک باقاعدہ کتاب ہے، تاریخ ہے۔ ہم لوگوں کو فرصت تھا نہ کتاب پڑھنے کی نہ تحقیق کی۔ حضور نے فرمایا جو سنی سنائی بات اڑائے وہ پکا جھوٹا ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، مسلم شریف کی روایت ہے، جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنی سنائی بات کو چلا دیا، یہی چلا ہے بس۔ قرآن نے کہا کوئی بات پہنچے تحقیق کرو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ جی اگر کوئی مسلمان ہے لیکن گناہ کبیرہ کھلم کھلا کرتا ہے، وہ کوئی خبر دیا تو تحقیق کرو۔ مسلمان کھلم کھلا گناہ کبیرہ کیا، کوئی خبر دیا تو قرآن کہتا ہے تحقیق کیے بغیر قدم نہ اٹھاؤ۔ یہ دجال نے یہ خبر دے، تحقیق کے بغیر اعتماد کے اڑا دیں گے، امت کو لڑا دیں گے۔ یہ کہاں کا اسلام، کہاں کا ایمان ہے؟ تو بزرگ دوستو اب سنو، اب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت، آپ حج سے پہلے جب حج میں جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا، باقاعدہ نام لکھا ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب کا آج ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، مغرب بعد نماز جنازہ بھی ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب حضرت آپ جا رہے ہیں، آپ نے اپنے بات کوئی امیر متعین نہیں کیا، یہ کام جو امت پنے کا ہے، پورا عالم جمع ہے، پھر تو امت کا شیرازہ دکھا جائے۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات کہی۔ فوراً کہا کاغذ قلم لاؤ، 7 نام لکھائے، کہا جب میں حج کر کے آ جاؤں ان 7 کو نظام الدین میں جمع کرنا، ان سے ضروری بات کروں گا۔ پھر حضرت حج میں چلے گئے، حج سے آئے تو انہوں نے 7 کو جمع کیا، جس میں سے ایک نہیں آئے، ویزا نہیں ملا، باقی 6 آدمی جمع ہو گئے۔ جب 6 جمع ہو گئے حضرت نے فرمایا سنو، مولانا اظہار صاحب کو بلاؤ، مولانا زبیر کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ۔ 6 3 9، ایک آدمی رہ گئے، آ سکے نہیں۔ جب جمع ہو گئے حضرت نے فرمایا اب جب میرا انتقال ہو جائے کہ تم 9 آدمی کی جماعت ہے، 10 تو 10 تو آ سکے نہیں، کہا یہ تمہاری جماعت میرے مرنے کے بعد تم جو ہے جمع ہو کر جس کو امیر متعین کر دو گے میرے بعد وہ امیر رہے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ وہی جو حضرت عمر کا ترتیب بنائے تھے، لیکن چونکہ کام بڑھ گیا تھا بجائے 6 کے انہوں نے 10 کر دیا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اب سنو، اس کے بعد حج کے بعد چند مہینوں کے بعد 1995 میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ یو پی میں ایک اجتماع تھا، وہاں سے انتقال ہو گیا تو یہ سارے جمع ہو گئے نظام الدین میں، امت کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ اس زمان جو لوگ جانتے ہوں گے یاد ہوگا، ہندوستان حکومت نے ٹرین فری کر دی تھی، بڑا مجمع، ایسا مجمع تو تاریخ میں نہیں دیکھا گیا، ساری دنیا کی فلائٹیں جہاں دھما دھم آنی شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، شیطان کیا کرتا ہے، امت میں ایک آواز چلا کے دیکھتا ہے چلے گا کہ نہیں چلے گا، جھوٹ بنا کے پھینکتا ہے۔ اب باہر آواز لگے، کہتا ہے ہمارے مولانا صاحب کو امیر بنائیں گے، ایک بڑی تعداد میں بات ہو کہ ان کے اللہ نے وہیں سے کام دیا ہے۔ کچھ لوگوں میں آواز ہے کہ نہیں ہم لوگ تو مولانا زبیر صاحب کو امیر بنائیں گے۔ یہ بات چلتے چلتے تانا بھیڑ تک نوبت آ گئی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری سیرت معلوم ہوگی تو آپ فیصلہ کر سکیں گے، ورنہ ادھورے میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو یہ حال تھا۔ اب وہ 10 9 آدمی جمع ہوئے، اس صورت حال میں باہر یہ تھا پورا بھیڑا بھیڑی،
وہ کہتے ہیں اگر وہ بنے مانیں گے نہیں، وہ کہتے ہیں وہ بنے مانیں گے نہیں، لٹھی ٹھیکا چلے گا. یہ باہر شیطان نے ماحول، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ تھوڑی بنائیں گے تو یہ مشورے والے. اب اس کے بعد 3 دن تک مشورہ ہوتا رہا. آخری مجلس میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فیصل تھے اس مشورے کے کہ اب اس مجلس میں ہم نے مجھے بڑا مانا ہے، ان کو یہ جو طے کریں ہمارے ذمہ ہے، اجتماعی کام کا مشورہ ہے، ہمارے ذمہ واجب ہے کہ ہم اطاعت کریں. اب سب طے کر کے بیٹھو، جو طے کریں گے اس مجلس میں ہم سنیں گے، مانیں گے اور اعلان کریں گے. آخری مجلس جب لگی اس میں رائے آئی. 3 آدمی کی رائے مولانا زبیر صاحب کے بارے میں، 3 آدمی کی رائے مولانا صاحب کے بارے میں. 9 تھے کیونکہ 10 میں تو آ سکے نہیں، تو کتنے بچے 3. اب مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں جو شیخ الحدیث تھے، مرکز کے امام تھے، انہوں نے کہا میاں جی محراب سے یہ دونوں ہیں، مجھے ان کے ساتھ کر دو، ہم 3 آدمی کی جماعت یہ عمارت کے بوجھ کو لے کر چلے. جیسے سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد ہے موتا کا واقعہ، 3 امیر بنائے تھے لوگ. اردو میں آپ کو ایڈوانس یاد دلا رہا ہوں، آگے مدد ملے گی سمجھنے میں. تو لوگوں نے کہا بھائی امیر ایک ہوتا، آپ 300 کیا کہتے ہیں؟ چلو بھائی میری رائے ہے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم سے نماز ہو سکتا ہے. اگر ہم کسی وجہ سے ایک امیر پر متفق نہیں تو یہ 3 آدمی کی جماعت بن جائے گی، اسی میں ترکیب سے امیر بن جائے گا. تو خیر جو دوسرے تھے انہوں نے کہا کہ میری رائے بھی یہی ہے جو انہوں نے دی. پھر میاں جی محراب نے لکھ دیا کہ تب میرا فیصلہ یہی ہے کہ مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا صاحب صاحب، یہ 3 آدمی کی جماعت یہ عمارت کے کام کو سنبھالے گی. اور اعلان ہو گیا، الحمدللہ امت جمع ہو گئی. تو ان کا بھی رہا، ان کا بھی رہا، اور کوئی مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں کام چلتا رہا. پھر 6-7 مہینے کے بعد کم و بیش جو کتاب میں لکھا ہے، مولانا اظہار صاحب کا انتقال. جب تک یہ تھے یہ امیر ہوتے تھے، یہ چلے جاتے تو کبھی ان کو نائب بناتے، کبھی ان کو نائب بناتے، مشق کراتے تھے، امت کو لے کے چلتے. ان کا انتقال ہو گیا. اب کتنے بچے؟ اچھا ہاں، جب فیصلہ ہوا پھر کسی نے کہا کہ امیر ایک ہوتا آپ 3 بنا دیے. کہا سنو، سیرت میں ایک واقعہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ سیرت سے ہٹ کے نہیں ہے، میاں جی کا فیصلہ سیرت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی، موتا بھیجی، کہا زید امیر ہوں گے رضی اللہ عنہ، شہید ہوں گے تو جعفر ہوں گے، وہ شہید ہوں گے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. جب وہ بھی شہید ہو جائے مسلمان آپس کے مشورے سے امیر بنائیں گے. اوہو، اب سارے بزرگ جو ہے سارے اللہ والے تھے. اچھا یہ ہمارے ذہن میں بات نہیں تھی، ابھی چونکہ اختلاف ہے، الحمدللہ یہ ٹھیک سیرت پر فیصلہ ہوا ہے، وقت متعینہ پر اللہ تعالیٰ اپنا کام چلائیں گے. تو مولانا اظہار صاحب کے انتقال، بچے کتنے؟ 2. مولانا زبیر صاحب، مولانا صاحب صاحب. یہ فیصلہ کرتے رہے، یہ کبھی نہیں ہوتے، ان کو بناتے، چلتا. لیکن ادھر 2006 سے ہم ادھر حرمین میں رہتے تھے، وہاں دیکھتے تھے. لیکن جب یہاں 2006 سے ہندوستان آنا ہوا، یہاں رہ کے محنت، اس دن سے الحمدللہ ملک کا مشورہ کبھی چھوٹا نہیں اللہ کے فضل سے. صرف 2-3 مشورے چھوٹے ہیں جب بیرون کی جماعت میں گئے تھے، کسی دنیاوی غرض سے الگ غرض. تو سارے مشورے میں 2006 سے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حیات میں ساری ذمہ داری حضرت مولانا صاحب صاحب کو دے دی تھی. ہم لوگ جب ملاقات جاتے تقاضوں میں تو کہتے بھائی ارے امیر صاحب سے مل کے آئے نہیں، مزہ. ہم لوگ کہتے ہیں حضرت وہ تو کہتے ہیں آپ سے ملو. کہا بھائی کام وہ کرتا ہے، عالم کو وہ دیکھتا ہے، اس کو بتاؤ، اس کو بتاؤ گے تو اس کام اس کے ذہن میں ہوگا. ایسے وہ چلتے رہے. بہرحال مولانا زبیر صاحب نے ان کو بنا دیا اور یہ ان کو بڑا سمجھتے تھے، اس لیے ہر جگہ دعا مولانا زبیر صاحب سے کراتے تھے. یہ ان کو امیر سمجھتے تھے، وہ ان کو امیر سمجھتے تھے. اب چلتے چلتے مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا. اب کون بچا؟ ارے کون بچا؟ اگرچہ دل میں ہے لیکن اعدلوا هو اقرب للتقوى. مسلمانوں نجی دشمنی کو چھوڑو، حرص حسد کو چھوڑو، دشمن جلن نفرت کو چھوڑو، حق کہو. هو اقرب للتقوى، یہ تقوی کے قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تمہاری گردن ناپ دیں گے اللہ، تمہاری شخصیت کو نہیں دیکھیں گے. تم کون ہو، کتنے بڑے ہو، گردن ناپ دیں گے قیامت میں اللہ. اچھے اچھوں کو ڈھیلا کر دیں گے. اللہ سے ڈرو، سچ کہو. کیا کرو؟ سچ کہو. کسی نفسانیت کے غلبے میں سچ کو مت مٹاؤ، امت کو مت بتاؤ. اللہ کو امت کا توڑ اتنا گناہ ہے، اتنا گناہ کہ قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. مسلمانوں ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے امت کو توڑ کر کفریہ کام کیا. امت کو توڑنا یہ کفریہ عمل قرآن نے شمار کیا ہے. اس لیے قرآن نے یوں کہا مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا ڈر یہ امت بنے کو جمع کرے گا. دوسرا کا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، سیرت صحابہ کو پکڑ لو تو تمہارے اندر اجتماعیت آئے گی. جہاں اس سے ہٹو گے تو تمہارے اختلاف آ جائے گا. تو بزرگ دوستو اب کیا ہوا، کیا بچا کیا بولو؟
اب سنو، لوگوں کو خبر معلوم نہیں، جب مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہوا الحمدللہ یہ بندہ وہاں موجود تھا، مقیم بھائی گواہ یہ بھی وہاں تھے، مولانا شبیر صاحب ہاتھ میں پڑے تھے، دوسرے جنازہ پڑھا گیا، دوسرے دن مشورہ ہوا، سارے دنیا سے لوگ آئے اور وہیں طے ہو گیا، سب نے طے کر دیا کہ حضرت تو فیصل تھے ہی 20 سال سے، اب تم امیر متعین ہو گئے، ہم سب نے آپ کو امیر بنا لیا۔ حضرت نے کہا بھائی چلو ہمارا کام مشورے سے چلتا ہے، چلتا رہے گا، بھائی فیصلہ تو وہی کرتے ہیں۔ کہا بھائی حضرت ہم تو امیر کو امیر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، امام کو تو امام کہنا پڑے گا، امام اپنے اندر یہ نہ لائے کہ میں پوچھوں، وہ تو سوچے میں خادم ہوں، لیکن ہم تو امیر کہیں گے، ہم تو امام کہیں گے۔ الحمدللہ اسی وقت ہو چکا تھا۔ پھر 2014 میں سفر ہوا حج بیت اللہ میں، جو عالمی محنت کے لیے بنگلے والی مسجد جماعت بنتی ہے، آپ کی دعاؤں سے بندہ بھی اس سفر میں تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب جو انتقال ہو گیا ان کا پورا قافلہ بھی تھا، سارے دنیا کے عالم کے لوگ جمع تھے، الحمدللہ سب نے حضرت کی عمارت کو تسلیم کیا، اور 2014 میں سارے فیصلے ہوئے حضرت مولانا صاحب کی عمارت میں، حرمین میں۔ حاجی صاحب آتے تھے مشورے میں، اللہ گواہ ہے رات لگی ہے، یوں میں گاڑی ان کا چوکی میں لاتا تھا، حضرت مولانا صاحب فرماتے حضرت یہ سارے ممالک کے تقاضے آ گئے ہیں، اگر آپ کسی کہیں جانا چاہتے ہیں خود تو آپ لے لیجئے، باقی ہے مشورہ۔ کیا نہیں تو جو فیصلہ کر دے گا، چل تو مشورہ شروع کر، میں بیٹھتا ہوں۔ وہ بیٹھتے تھے، سر حضرت فیصلہ کر دے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ جا میرا تو پالیسی چلا نہیں، وہاں بھی چلا نہیں، یہاں بھی چلا نہیں، چلے گا کیسا کریں گے جی، پوری امت جمع ہو گئی، 14 سے حج سے واپس آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 15 میں اچھا وہی ہم لوگ تھے، ایک بزرگ جب حج کی محنت ختم ہوئی، مجھ سے اور ذمہ دار بھی تھے، میں بھی تھا، مکہ میں باب ملک عبدالعزیز کے پاس ہم لوگ ٹھہرے تھے، وہیں پر ناشتے پر انہوں نے کہا کہ سنو باطل کی بڑی سازش ہے، باطل اس کی فکر ہے یہ امت دعوت میں جو امت جمع ہے پورا عالم، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی۔ انہوں نے کہا میں تم سے عہد لیتا ہوں، تم سب عہد کرو۔ الحمدللہ سارا عالم جمع ہو گیا، اب انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ایک امیر پر جمع ہو گئے۔ تم عزم کرو جانے کے بعد کسی قسم کی وجہ سے تم امت کی اجتماعیت کو مت توڑنا، کیونکہ اطاعت سے ہٹو گے تو ٹکڑے ہو جاؤ۔ ہم لوگ تو سوچے بھی نہیں تھے، ہم سب نے عزم کیا کہ جان دیں گے، امت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ تاریخ بھی یاد ہے، سیرت بھی سامنے ہے، قرآن حدیث بھی ہے، دعوت کی ہسٹری بھی ہے، سب موجود ہے۔ پھر کہنے لگے تم جانتے ہو میں کیوں عہد کراتا ہوں؟ ہم کا بتا دیجیے حضرت۔ کہنے لگے یورپ کے ایک اجتماع میں ہو گئے، وہاں پر ایک ہمارے ساتھی اونچے مقام میں ہے دنیاوی لائن سے، ایک خط پکڑے ہوئے جو باطل کا پوری دنیا میں جو امت کو توڑنے کی سازشیں چل رہی ہیں، آج سے بھی ایک زمانے سے چل رہی ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ دنیا میں دین کے نام سے جتنا کام ہوتا ہے، ہم کو کسی سے ڈر نہیں ہے، ہم کو خطرہ ہے بوریا بستر والے تبلیغ جماعت سے۔ کہ کیا کہ ہاں ساری دنیا میں تمہارا سبق ہے، ساری دنیا میں چل کے ان کے پہلے صف میں توڑ پیدا کر دو۔ ایسا کر دو۔ اس وقت سنائے، پھر روئے، کہنے لگے دعا کرو حرمین میں اللہ نے اللہ حج کی محنت کو قبول کر لے، پوری امت یہاں جمع ہو گئی ہے، ایسے ہی امت جمع رہے۔ اب 14 میں عافیت سے آ گئے، 15 جہاں شروع ہوا، 15 سے یہ بادل منڈلانا شروع ہوا جی۔ اب لوگوں ختم نہیں، یہ تو کہاں سے نیا فکرہ نکل آیا، شورا، امیر الگ شورا الگ۔ سنو، امیر شورا کو الگ کرنا ایسا ہے جیسے گردن کو کاٹ کے وہاں پھینک دینا، دھڑ کو وہاں پھینک دینا۔ اس کو کیا کہو انسان؟ امام کو الگ کر دو، مقتدی کو الگ کر دو، جماعت کی نماز ہوگی ذرا انصاف سے کہو، ارے کہو، بولو تو ہاں تو نہیں کچھ کہو۔ ارے اگر امام کو مقتدی سے ہٹا دو کہ امام کوئی نہیں، ہمارے 1000 آدمی اکیلے نماز پڑھ لیں گے، جماعت کی نماز کوئی امام نہیں، کہیں جھوٹے پکے جھوٹے، بغیر امام کی تو جماعت کی نماز ہی نہیں ہے، وہ تو انفرادی نماز ہے۔ جیسے جماعت سے نہ مقتدی کو ہٹا کر امام کہہ سکے گا کہ میں جماعت کی نماز پڑھایا، ایک بھی نہیں مقتدی تو جماعت کی نماز نہیں۔ جیسے امام اور مقتدی کا رشتہ ہے، ایسے ہی سیرت میں ایسے ہی شورا بتائی جاتی ہے امیر متعین کرنے کے لیے، امیر متعین ہوتا ہے، شورا ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ الحمدللہ بنگلے والے مسجد میں جیسے میں نے امیر کی تاریخ سنائی، امیر اس کے بعد 15 میں جیسے فتنہ آئے فوراً پورا ملک جمع تھا، الحمدللہ اس سارے واقعات میں ہم موجود تھے۔ یہ گھپلا کر کے جو ایک غلط چیز بنا کر امت میں چھوڑ دیا گیا کہ یہ شورا ہے، یہ مانتے نہیں، زبردستی امیر بن گئے۔ الحمدللہ ہم سب پورا ملک موجود تھا، اور وہاں پر حضرت نے 8 آدمی اپنے ساتھ شورا متعین کر کے بنایا۔ سب نے کہا کہ ہم شورا نہیں، کیونکہ ساری دنیا بیٹھتی ہے، مشورے میں آپ کرتے ہیں، 100-200 آدمی روزانہ ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے وعدہ کیا ہے ہماری بھی شورا ہونی چاہیے ذمہ دار کے ساتھ، تو الحمدللہ 8 آدمی کی شورا حضرت کے ساتھ رہی سارے دن۔ لیکن یہ شیطان جو ہے سازش میں لگا ہے کسی طریقے سے اجتماعیت کو توڑے گا۔
اس لیے بزرگ دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ہل گئے، ہم یہ سوچے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے پردہ فرمانے والے ہیں، تو ہم نے کہا اوصینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تنہائی میں رہو، مجمع میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، جو چاہوں گا کہہ دوں گا نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتہ فوراً نوٹ کر رہا ہے، قیامت میں زبان کھینچ لی جائے گی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، کیا کرو؟ اوصیکم بتقوی اللہ، دو آدمی بیٹھو، سوچو تیسرا اللہ ہے، دیکھتا ہے میں سازش کر رہا ہوں، امت کو توڑنے کی بات کر رہا ہوں، غیبت اور الزام کے راستے سے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر کے پارٹی بندی بنا رہا ہوں یا امت کو جوڑ رہا ہوں۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اکیلے رہو، دو رہو، تین رہو، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، چار ہو پانچ ہو، سوچو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا خیال رکھو گے تو نفسانیت سے بچ سکو گے، ورنہ بڑے بننے کی چاہت یہ تمہیں جو ہے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دے۔ پھر دوسری جو بات بتائی کہ وعلیکم بالسمع والطاعہ، سننا اور ماننا، کس کی سنیں گے، کس کی مانیں گے؟ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ کالا کلوٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، سننا اور ماننا، کیا کرنا؟ پھر فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری کی، جس نے میری کی اس نے اللہ کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی۔ پھر فرمایا الجماعت رحمت، ایک ہی اطاعت میں ایک نیت ایک مقصد ہو کر مسلمان علم کا کام کریں، دین کو عالم میں قائم کرنے کا کام کریں، لوگوں کی مدد اور نصرت کا کام کریں، مسلمان جو بھی کام کرے ایک امیر کی اطاعت میں ایک فکر ایک مقصد ہو کر، تو یہ جماعت ہے، جماعت رحمت ہے۔ والفرقت عذاب، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ فرقت ہے اور یہ عذاب ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے ہندوستان کے اندر جی غریب غربا مشاکل سے دفاع کے لیے جمعیت علماء ہند بنی ہے، اس کے ہمارے امیر ہیں، ہم سب دل و جان سے ان کو تسلیم کرتے ہیں، اس میدان میں ہم تو اختیار کرتے ہیں، جی ہاں، جب وہ معاملہ آئے گا ہم ان کے ساتھ ایک آواز ہو کے رہیں گے۔ یہ عمومی محنت ایمان میں طاقت پیدا کرنے والی، عمل میں جینا پیدا کرنے والی، پورے دنیا میں دین کو قائم کرنے والی محنت، اس محنت میں ہم امیر ہے، ایک امیر کے ساتھ ایک نیت ایک مقصد پر کام کریں گے۔ شیطان یہ چاہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تاکہ اللہ کی مدد ہٹ جائے، اللہ کی مدد۔ تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ، سنو جو میرے بعد جیے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلافات دیکھے گا۔ اب ہے سوال ہم کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں کیا کریں گے، وہ بھی ہے کریں گے کیا؟ کہ نہیں، کیا کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اندھا بنا کے نہیں چھوڑے، یتیم بنا کے نہیں چھوڑے، جو رات دیے ہیں وہ رات بھی روز روشن کی طرح اس سے زیادہ صاف ستھری رات ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو انانیت اور نفسانیت اور شیطانیت کا شکار ہوگا وہ ہلاک ہو سکتا ہے، اور جو ہے اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا، آخرت پر مر مٹنے والا، وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلافات دیکھو گے۔ یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ یہ ایک بات کہتے ہیں مولوی بیدی، کس کا بات مانیں گے؟ کیا کریں گے؟ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اب یہ بھی کہہ رہے میں بھی کہہ رہا ہوں، تو دیکھ لینا کس کی بات حدیث سے مل رہی ہے۔ حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ شورا کہہ رہے ہیں کہ امیر کہہ رہے ہیں؟ اطاعت کرو امیر کی یا شورا کی؟ کیا کہا؟ امیر۔ لہذا ان کی بات حدیث سے ملتی ہے، ہم ان کی بات مانیں گے، ان کو کچھ کہیں گے نہیں، کسی کے خلاف مسلمان کچھ نہیں کہے گا، سب کی ہدایت کی دعائیں مانگے گا، صبر کرے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں کیوں کسی کو کچھ کہوں گا، ہم تو حق کہیں گے تاکہ امت حق پر جمع ہو جائے، کہ امت بغیر حق کے جمع نہیں ہوگی۔ اچھا اللہ کے نبی اگر آپ کی سیرت میں نہیں ملا، وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ، سنو چار خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کے زندگی میں ضرور مسئلہ حل مل جائے گا۔ اگر میرے طریقہ نہ پائے، آپ جب وہاں چاہتے ہیں تو ہمیں مل گیا حضرت عمر ٹاؤن کے طریقے میں کہ انہوں نے شورا بنائی امیر متعین کرنے کے لیے کہ امیر طے کرو اور امیر کی مانو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب جدھر ہمیں قرآن حدیث سیرت صحابہ ملی ہم ادھر ہوں گے کہ یہ ہو گیا فیصلہ۔ اگرچہ کوئی دوسرا کہہ رہا ہوگا ہم اس کا کچھ کہیں گے نہیں، ہم یوں کہیں گے دیکھو حضور نے بتایا ہے اختلاف سے بچنے کا لیے ہے، جدھر قرآن اور حدیث سیرت، مثال کے طور پر یہ قرآن اور حدیث سے میں یہ بات سمجھا امیر کی اطاعت،
اور یہ کہہ رہے ہیں دوسری آیت کہ نہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں شورا جی۔ اب دونوں کی بات کو آپ تلاش کریں گے، صحابہ میں پیش کریں گے کہ اس آیت سے جس سے مولانا جلال صاحب نے شورا ثابت کیا ہے، اگر صحابہ کی سمجھ کے لوگ ملیں گے کہ صحابہ کی جماعت اس سمجھ کی ہے تو ان کی بات آپ لیں گے، میری بات۔ تو جو قرآن حدیث کہہ رہا ہے اس قرآن حدیث کو صحابہ پر پیش کرو، صحابہ کی جماعت کو دیکھو، اگر صحابہ نے یہ بات کہی ہے تو حق ادھر ہے۔ اگر صحابہ، کیا مفتی صاحب دور بیٹھ کے قریب بیٹھنا چاہیے، اتنا غلطی کرو تو ڈنڈا مارو تو امت کی گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے مولوی دو ٹھوک بیٹھا گا، یہاں بیٹھو آ کے سامنے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر مسئلے میں اختلاف کا حل کا علیہ حضور نے صاف کہہ دیا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلافات دیکھیں گے، کدھر جائیں گے؟ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، دیکھو میرا طریقہ کیا ہے، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بزرگ دوستو، اللہ نے بڑے زمانے کے بعد عمومی عالمی اجتماعی کام دیا۔ عمومی کیوں کہتے ہیں کہ سب کی ضرورت ہے، دین کے بغیر کام بنے گا نہیں، اور دین بغیر دعوت کی محنت کے، دین بغیر محنت کے نہیں ہے، تو سب کی ضرورت، کالے گورے پڑھے لکھے ان پڑھ، عمومی کام اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور عالمی کام کیوں؟ ہمارے نبی عالمی، قرآن عالمی، یہ امت عالمی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، نبی کافۃ للناس، قرآن ھدی للناس، اور یہ امت اخرجت للناس، عالمی نبی کے، عالمی کتاب کے ماننے والے، عالمی امت، عالمی کام، اس لیے یہ کام عمومی ہے اور عالمی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سنو، اجتماعی کام یعنی جماعت بن کے کرو۔ اجتماعی کام کسے کہتے ہیں؟ جماعت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی اطاعت میں، ایک نیت ایک مقصد ہو کر کام کرنا، اسے جماعت کہتے ہیں۔ تو اگر امیر نہیں ہوگا تو جماعت ہی نہیں ہوگی۔ ارے جب امیر نہیں ہے تو جماعت نہیں، جماعت نہیں تو اللہ کی مدد نہیں۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حذیفہ کون کہتے ہیں، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم جس خیر میں ہیں اس کے بعد کوئی شر آئے گا؟ کہاں شر آئے گا؟ اللہ کے نبی، اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گا؟ کہاں خیر آئے گا؟ پھر کہنے لگے اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا؟ تو حذیفہ شر کی باتیں نہیں پوچھتے۔ پھر حضور دوسری بات میں لگ گئے، کہتے میں پیچھے رہا، پھر کہا حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا؟ جی۔ پھر موقع دے کے کیا اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ کہاں شر آئے گا؟ کیا کروں گا علاج کا؟ دیکھنا اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی جماعت ہو جو ایک امام کے تحت میں، امام امیر کہتے ہیں جسے نماز میں، چونکہ یہی اسی کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کو امام کہتے ہیں، اور نماز سے باہر کے دین کا کام کرتے ہیں اس کو امیر کہتے ہیں۔ بھائی 10 آدمی کی جماعت میں ایک آدمی امیر ہے، اس کو امیر کہتے ہیں، اس کو امام نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھانا۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ کہ دیکھنا مسلمانوں کی بڑی جماعت جس کا ایک امیر ہو، اس کے ساتھ چپک جانا تو فتنوں سے بچ سکو گے۔ اگر نہ ملے تو تم تنہائی میں، پہاڑ کے گوشے میں اور تنہائی میں چلے جانا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ اللہ کا فضل ہے، عالمی پورے دنیا کے اندر اللہ کا شکر ہے، تقریباً نبی تعداد بھول رہا ہوں، عالمی کا بھی عالمی اجتماع پورے دنیا میں چل رہے ہیں۔ اب یورپ کا عالمی اجتماع ہوا، 46 ممالک کے ذمہ دار آئے اور 15-16 ممالک جو یورپ کے ہیں وہ سارے جمع ہوئے، اجتماع ہوا جی۔ وہاں پر حضرت تشریف لے گئے تھے، اللہ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست گئے تھے میرے ساتھ آ کے فون میں بات کر کے ساری کارگزاری سنائی، وہ جے پور کے ہیں مولانا زین الدین صاحب، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ سارا یورپ اللہ کا فضل ہے بڑی طاقت، تو پوری دنیا میں ایک امیر کی اطاعت میں جی تقریباً کئی کروڑ سے زیادہ امت جمع ہے۔ تو حضور جو فرما رہے ہیں اگر کوئی بڑی جماعت ہو جو ایک کی اطاعت میں ہو، جب فتنہ دیکھنا ان کے ساتھ ہو جانا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو بزرگوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، ہم بھی انسان ہیں، اللہ نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے نرغوں سے ہمیں بچائے، اللہ پاک ہر قسم کی روحانی بیماری سے بچائے، اور ہم سب کو ایک امیر کی اطاعت میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت صحابہ کی نقل کرتے ہوئے ایک کی اطاعت میں، ایک نیت ایک مقصد ہو کر دین کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عالم کے لیے ایسا بنایا، ایسا چلایا، ایسی نقل و حرکت پر اٹھایا، ایسی نقل و حرکت پر کہ جماعت کی تشکیل ہوئی۔ جماعت یوں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات ہو رہی ہے، ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں، صبح چلے جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کیا رات ہو گیا جائیں گے، یہیں ٹھہر جائیں، کل صبح جائیں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ نقل و حرکت اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔
آپ نے فوراً ترغیب دیا الا تحبون ان تبیتون فی خریف من خرائف الجنہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو آج کی رات جنت میں گزارو؟ بلا یا رسول اللہ، قال اغزوا فی سبیل اللہ، ہاں ہم چاہتے ہیں جنت میں گزارنا۔ تب پھر نکل پڑو، نکل گئے ہو، یہاں نہ ٹھہرو گاؤں میں، کہیں بھی جا کر جنگل جھاڑی کہیں بھی ٹھہرو گے تو وہ جنت کے بغیچے میں تمہارا رات گزرے گا۔ ایسی ترغیب دی الانکار علی من اخر الخروج فی سبیل اللہ، جو نقل و حرکت میں تاخیر کیے اس پر ڈانٹ پلائی۔ کیا پلائی؟ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے وہ جو تبوک میں 3 صحابی رہ گئے نہیں جا سکے، ان کا واقعہ قیامت تک کے لیے امت کو دین کے لیے اجتماعی طور پر نقل و حرکت کے چھوڑنے پر، اس کی تاخیر پر سزا بتانے کے لیے اللہ پاک نے بتایا، تاکہ مسلمان ڈرے اور دنیا میں مگن نہ ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے جان و مال کو لے کر جی پوری دنیا میں پھرے اور اللہ کے دین کو زندگی میں لانے کے لیے سے اللہ کو راضی کرنے والے جذبے کے ساتھ معاف کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، صبر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، وسعت اخلاق کے ساتھ سارے عالم میں پھرنا، خود بھی جنت میں جانا اور ساری انسانیت کو لے کر جانا۔ ارے جائیں گے انشاءاللہ؟ ارے کون جائے گا؟ ماشاءاللہ۔ ارے جنت جائیں گے تو ٹکٹ کے لیے، بکنگ کے لیے پیسہ بھی دینا پڑے گا نا، کیا نامی کا گھر ہے دوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ ہاں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہارے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ایمان اور عمل پورے دنیا میں زندہ کرو، ہمارے جی ہوئے جان و مال کو لگاتے رہو، اس کے بدلے میں آخرت میں جنت دیں گے اور دنیا میں چین دیں گے، سکون دیں گے، عزت دیں گے، برکت دیں گے، اور کیا نصر من اللہ وفتح قریب، تمہاری دعاؤں میں قبولیت دیں گے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اے نبی جی مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ نے آگے بڑھ کر تشکیل کرنا شروع کر دیا، کہہ رہے نبی جی بشارت سنائیے، اور خود ہی تشکیل شروع کر دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ ارے یہ بزنس پسند آیا، جان و مال لگاؤ گے، آخرت میں جنت دیں گے، دنیا میں محبوبیت، قبولیت، چین و سکون، عزت، راحت، برکت دیں گے اور مدد کو ساتھ کر دیں گے۔ ارے کریں گے سب انشاءاللہ۔ ہم عالمی نبی کے عالم امت ہے، پورے عالم میں پھرنا ہے۔ صحابہ نے حضور نے عالم پر ایسا اٹھایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سے زیادہ سال کی عمر تھی، 92، 96، 98 روایتیں مختلف ہیں، تڑپ رہے بستر میں، آواز لگی کہ بیٹو مجھے لے چلو، اونٹ کے پیٹ میں باندھ دو، امیر صاحب سے کہو جہاں تشکیل ہے مر بھی جاؤں دفن نہ کرے وہاں دفن کرے۔ ایسے نقل و حرکت کی اہمیت بیٹھی تھی۔ عورت ہے، دعا منگا رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی دعا کر دیجئے، اس جماعت میں اللہ مجھے بھی بھیج دے، میری بھی قبر کہیں بن جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، بے شمار مسکرات کے واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ بچے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی قبول کر لیجئے، پنجوں کے بل کھڑے، کہاں جاؤ گے؟ 4 مہینے میں، چلے میں، سال میں؟ کہ نہیں، یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، میری قبر کہیں بن جائے، اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے۔ تیری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، تو اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ ہم مسلمان اور نمازی اس لیے ہیں کہ جان و مال بے قیمت بنا کر ساری دنیا میں پھرنا، ایمان کو، کلمہ نماز کو لے کر علم الہی، ذکر الہی کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اپنے حق کو معاف کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے والے جذبے کے ساتھ، بڑا بننے کی چاہتوں کے ساتھ نہیں، ڈنگورا پٹوانوں کے جذبے کے ساتھ نہیں، نام و نمود کے جذبے سے نہیں، اللہ کو راضی کرنے والے جذبے کے ساتھ گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں، ملکوں میں پھرنا، خود بھی جانا اور ساری انسانیت کو لے کر انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ سب جائیں گے انشاءاللہ؟ ملکوں میں جائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ کون کون ملکوں میں جائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جن کے 4 مہینے کے وہ کھڑے رہے، باقی بیٹھ جائے، جن دوستوں کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں وہ کھڑے رہے، باقی بیٹھ جائے، ترتیب سے وہ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ 4 مہینے والے یہ تھا بیان جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔